मसीह यीशु के जलाली मुकद्दस फतामा नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं और अपनी कीमती आवाज़ से हमें आगाह भी करते हैं। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ और आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा का ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ रहे। हम खुदा का कलाम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं, इसलिए अगर आप YouTube पे हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आपने वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसकी वजह यह है कि हम खुदा के कलाम पर मबनी नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बड़ी बाइस बरकत आज भी होने वाली है वीडियो। एक बात की तुझ में कमी है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही थी उस शख्स के साथ जिसने आकर सवाल किया कि खुदावंद मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो उसे खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के कलाम पर अमल करने का हुक्म दिया, यानी फरमाया कि तू हुक्मों पर अमल कर। और उसने कहा मैं तो बचपन से ही इन तमाम हुक्मों पर अमल करता हूं। फिर यीशु मसीह ने फरमाया बड़े प्यार से कि एक बात की तुझ में कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे चल। तो वो बड़ा गमज़दा होकर वापस चला गया। एक बात की तुझ में कमी है, ये सिलसिला खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी था, आज भी है। इन्हीं तमाम बातों पर आज हम खुदा के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे, कलाम मुक़द्दस में से, और इस हवाले को थोड़े से वक्त में सीखने की कोशिश करेंगे। जी, तो ये हवाला मैं पहले जो आपके खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ, मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 18वां बाब है और 18वीं आयत से पढ़ूंगा। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। खुदावंद यीशु मसीह को उसने नेक कहा, लेकिन मत्ती की अंजील में ये लिखा है कि उसने ये पूछा था कि मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़िना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये बात सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना
کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ تو سب سے پہلے ہم اس حوالے پر جو ہم نے تلاوت کیا ہے کلام مقدس میں سے غور کرتے ہوئے کچھ اس کے بارے میں جو لوگ خدا کی شریعت کے بارے میں تنقیدی باتیں کرتے ہیں وہ بیان کریں گے کہ بعض دفعہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کی شریعت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے آج کے دور میں سکھایا جاتا ہے کہ صرف یسوع پر ایمان لاؤ اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں چلے جاؤ گے، چھوڑو خدا کی شریعت، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ لیکن جب ہم سچائی سے کتاب مقدس کو دیکھتے ہیں یا تعلیمات خداوند یسوع مسیح کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، سنتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خداوند یسوع مسیح بذات خود حکموں پر عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بے شک خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ اچھا، اس وقت معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ خداوند کی شریعت پر عمل کرتے تھے تو یسوع پر ایمان لانا ان کے لیے مشکل ہوا تھا۔ آج کے لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا کی شریعت کو ماننا، قبول کرنا، اپنے چرچز میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے گھرانوں میں خدا کی شریعت کو لاگو کرنا عجیرن نظر آتا ہے، مشکل نظر آتا ہے۔ تو دونوں طرف دیکھا جائے تو ایک بات کی کمی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ایسی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت خداوند یسوع مسیح نے اسے جواب دیا اور ایک راستہ بتایا۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اس کے سامنے شریعت کی منادی کی، خدا کے کلام کی منادی کی کہ اگر تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں کو مان۔ پھر حکم بھی بتائے گئے، لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہ وہ حکم ہیں جو خروج کی کتاب میں لکھے ہوئے، خروج کی کتاب 20ویں باب میں لکھے ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس یہودی شخص کے سامنے خروج کی کتاب 20ویں باب کی منادی کی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو اس دور میں بائبل تھی نا، وہ پرانا عہد نامہ تھا۔ وہ جب بھی منادی کرتے تھے پرانے عہد نامے میں سے کرتے تھے، وہ جب بھی حوالہ پڑھتے تھے پرانے عہد نامے میں سے پڑھتے تھے، جس عہد نامے سے آج بہت سے لوگ دشمنی اور بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں جس کتاب کو یسوع مسیح مانتے تھے۔ میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں جس کتاب کو خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کہتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اس نوجوان کو سب سے پہلے تو ان کے سامنے منادی کی، خروج کی کتاب 20ویں باب کی، اور اس نوجوان نے جواب دیا، خداوند، اے استاد، اے ربی، میں تو بچپن سے ہی، لڑکپن سے ہی، یعنی جب میں لڑکا تھا تب سے ہی ان حکموں پر عمل کرتا ہوں، یعنی میں
میں زنا سے بھی دور ہوں، میں نے قتل بھی نہیں کیا، میں ماں باپ کا ادب کرتا ہوں اور تمام حکموں پر عمل کرتا ہوں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جو بات کی ہے اصل میں وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، تو اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اچھا، بہت سے لوگ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو خداوند کی شریعت کو چھوڑ دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یہ تو لکھا ہی نہیں ہے بھائی، سرے سے نہیں لکھا ہوا۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ احمق ہے، اسے پتہ ہی نہیں، سنی سنائی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ایسا نہیں لکھا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے ہرگز یہ نہیں کہا کہ تو خداوند کی شریعت کو چھوڑ دے، تو حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دے اور پھر میرے پیچھے آ، بلکہ فرمایا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جتنے حکم مان رہا تھا، وہ جو خداوند کی شریعت کو مان رہا تھا، خداوند یسوع مسیح نے ان تمام باتوں کو ایکسپٹ کیا۔ اور متی کی انجیل میں اس طرح سے لکھا ہے کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے ہر انسان ایک ہی دن میں تو کامل نہیں ہوتا، کاملیت کی طرف بڑھتے جانا ہی ہمارا سفر ہے، آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا سب کچھ بیچ۔ یہ نہیں کہا کہ تو شریعت کو چھوڑ، سب کچھ بیچ اور میرے پیچھے ہو لے، یعنی تو خداوند کی شریعت کو بھی مان اور مجھے بھی مان۔ یہ رستہ ہے مسیحیت کا کہ یسوع پر بھی ایمان لاؤ اور خداوند کی شریعت کو بھی مانو۔ اب یہ ضد بازی کے اندر یہودی یسوع مسیح کو نہیں مانتے تھے اور خداوند ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تم لوگ شریعت کو مانتے ہو، تم لوگ کتاب مقدس کو پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ کتاب مقدس وہ ہے جو میرے بارے میں بتاتی ہے، اور زندگی پانے کے لیے تم میرے پاس آنا نہیں چاہتے ہو۔ یہ کمی تھی ان میں، اس لیے یسوع مسیح نے اسے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ اور اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اسے خدا کا بیٹا مانتا ہے، اسے منجی مانتا ہے، اپنا نجات دہندہ مانتا ہے، تو وہ اس بات پر اڑ جاتا ہے کہ اب میں نے شریعت نہیں ماننی، میں خدا کی شریعت کو نہیں مانوں گا۔ کیوں بھائی آپ کیوں نہیں مانو گے؟ اور میں اس لیے نہیں مانوں گا کہ یہودیوں نے یسوع کو نہیں مانا۔ تو یہ تو ضد ہو گئی نا، یسوع کی تعلیم یہ نہیں ہے، یہ تو اکھڑ پن ہے، ضد بازی ہے، اور یہ وہ ضد بازی ہے جو سسٹم نے پیدا کی ہے، سسٹمیٹیکلی ضد بازی ہے۔ تو ایک بات کی کمی تو ادھر بھی ہے، ایک بات کی کمی تو ادھر بھی ہے۔ ادھر یسوع کو قبول نہیں کیا جاتا، ادھر شریعت خداوندی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک درمیانہ راستہ اس شخص کو دیا کہ تو حکموں کو تو مانتا ہی ہے، اب اپنا سب کچھ بیچ، صرف ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، یعنی وہ کہ تو مجھے قبول کر لے۔ یہ ہرگز نہیں کہا کہ نہیں بھائی آج سے تو شریعت چھوڑ دے اور میرے پیچھے چل، ایسا تو کہیں لکھا ہی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح تو خود شریعت کی منادی کرتے تھے، کتاب مقدس پڑھتے تھے اور اس کی منادی کرتے تھے۔
اور خود شریعت کے ماتحت تھے۔ ربی شاول فرماتے ہیں کہ وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوئے ہیں، وہ خدا کی شریعت کو مانتے تھے۔ تو مسیحیوں کو انہوں نے یہ رستہ دیا ہے کہ خداوند کی شریعت کو بھی مانو اور یسوع مسیح پر بھی ایمان رکھو، جیسا کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، اچھا کرتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ تو یہی بات وہ اس یہودی سے فرما رہے تھے کہ تم شریعت کو مانتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کی کمی ہے، مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے عزیزو، اس میں حاصل کلام یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کے کلام کو رد کر دیں، ہم خدا کی شریعت کو ماننا چھوڑ دیں، بلکہ خدا کی شریعت ہم پر لاگو ہے، ہم پر اسی طرح سے لازم ہے جس طرح سے ہمارے یسوع پر لازم تھی۔ ہمیں خدا کی شریعت کو بھی ماننا چاہیے اور یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا ربی ہے، وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، اور وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، جو ہمیں حکموں پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جو سب کو شریعت کے حکموں پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر، حکموں پر عمل کریں، خدا کے کلام پر عمل کریں، خدا کی شریعت پر عمل کریں اور یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔